أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। आज हम लोगों ने पारा नंबर 10 का आगाज करना सूरतुल इनफाल पढ़ेंगे और साथ ही साथ में सूरतुल तौबा का आगाज करेंगे। सूरतुल इनफाल के अंदर हम लोग कुछ चीजें पढ़ ली थी हम लोगों ने, जिसके अंदर सच्चे मोमिन होने की निशानियां और गज़वा बदर के हवाले से कुछ बातें, और आज हम उसी को जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। कि देखिए, जब जंग होती है या गजवा होता है तो उसमें जो एक्स्ट्रा हमारे पास एक चीज आती है, जिहाद फर्ज है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा चीज हाथ लगती है वो होता है माली गनीमत। अगर आप दुश्मन को हरा देते हैं तो उसके बाद उनका जो साजो सामान होता है वो आपके हाथ आ जाता है। तो अब वो आपके हाथ आ जाता है तो वो आपका हो जाता है। अब माले गनीमत के हवाले से सहाबा का जो है वो आपस में बाजुकात चीज होती थी, और स्टार्ट में भी हमने सूरतुल इनफाल के आगाज में भी अल्लाह ताला ने कहा कि ये आपसे पूछते हैं माले गनीमत के बारे में, इन्हें कह दें ये तो अल्लाह और उसके रसूल का। तो वहां पर सिर्फ ये बात कही, लेकिन अब यहां पर अल्लाह ताला ने उसको मजीद एक्सप्लेन किया और कहा कि जो माले गनीमत है वो अल्लाह और उसके रसूल का है, यानी उसका जो 5वां हिस्सा है। देखिए, अब आयत में किस तरह से अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो माले गनीमत है ये इसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और फिर किन लोगों के लिए, और रसूल के रिश्तेदारों के लिए, फिर मुआशरे के यतीम मस्कीन और मुसाफिरों के लिए। तो ये जो माले गनीमत हाथ लगता है उसमें इन लोगों का हक है, 5वां हिस्सा। और मजीद अल्लाह ताला ने फिर जो है वो इसका आगे जो है वो बताया कि अगर तुम ईमान रखते हो तो फिर जरूर इस चीज पर अमल करोगे। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर हम इसमें सब सारा मौजू हमारा जंग बदर का है, गज़वा बदर का है, और गज़वा बदर के बारे में जो है वो बात सारी हो रही है। और अल्लाह ताला अब यहां पर गज़वा बदर के हवाले से इसका पस मंजर बयान कर रहे हैं और सारी चीजें कि ऐ ईमान वालो, जब किसी ग्रोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बकसरत याद किया करो ताकि तुम कामयाब हो। तो कामयाब होने का मयार अल्लाह ने क्या बताया? साबित कदम रहना, यानी पीठ दिखाकर भागना नहीं। कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, आजमाइश आ गई है, अब उस आजमाइश पर साबित कदम रहना और अल्लाह को कसरत से याद करना ताकि अल्लाह ताला रहम करे और तुम कामयाब हो जाओ। और अब जंग बदर का पस मंजर कुछ इस तरह से था कि ना कुफार ने यह इरादा किया था जंग का, और ना ही मुसलमानों ने इरादा किया था जंग का। मुसलमान सिर्फ काफिले के पीछे गए थे जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था कि हम उस काफिले पे जो है वो ना काफिले को लूट मार और काफिले पर जो है वो हमला करने के लिए, जो तजारती काफिला आया था उनका पीछा करने के लिए, बल्कि जो है वो हमला करने के लिए नहीं, उनका पीछा करने के लिए निकले थे मुसलमान। कि जो तजारती काफिला जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था तो उसका पीछा करने के लिए निकले। और उधर से अबू जहल जो कुफार की क़यादत कर रहा था, अब उसको जब खबर मिली कि मुसलमान जो है काफिले के पीछे गए तो वो भी वहां से आ गया। अब हुआ अल्लाह ताला ने, चूंकि ये दिन लाना था और ये दिन कोई प्लान नहीं था किया, अल्लाह ने जरूर किया था, लेकिन ना तो जो है मोमिनों ने और ना ही काफिरों ने ये सोचा नहीं था कि आज के दिन लड़ाई लड़ी जाएगी। फिर काफिला तो चला गया, जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था वो तो बच गया, और पीछे रह गए कुफार और मुसलमान आपस में आमने सामने। और फिर जो है और मार का जो है वो, फिर गज़वा बदर जो है वो इसका अल्लाह ताला ने, अब यहां पर अल्लाह ताला कहते कि देखिए जंग के दौरान तुम अल्लाह को याद करो
اللہ پر جو ہے اللہ کے ذکر کرو کثرت سے اور اللہ پر بھروسہ کرو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی. تھوڑی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کی ڈر نہ جائے. ٹھیک ہے. 1000 کا لشکر اور مسلمان 313. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تعداد جو ہے وہ تھوڑی دکھائی کافروں کی، تاکہ ان کے دل مضبوط ہو. اور آیت نمبر 47 سورۃ الانفال میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اے مومنو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے. اب یہاں پر ہوا کیا تھا؟ ابو جہل وہ بہت زیادہ غرور میں آ گیا. کفار نے پوری شان و شوکت کا مظاہرہ کیا. کیا کام تھا جو کفار نے ادھر نہیں کیا تھا؟ ناچنے والی عورتیں بلائیں، شرابیں پیں، فل جو ہے وہ انہوں نے کیا. کیوں؟ اتنا غرور آ چکا تھا ابو جہل میں کہ ان کو یہ تھا کہ تو مٹھی بھر جماعت ہے مسلمانوں کی اور ہم اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تو ان کو ختم کر دیں گے. تو اس مزے میں، اس طاقت کے نشے میں، اس غرور میں وہ اتنا زیادہ ہو گئے. اور میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ ابو جہل جب آیا تھا اس نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ جو ہم میں سے سیدھا صحیح رستے پر ہے نا اسے آپ جو ہے وہ فتح دے دیجیے، اور جو صحیح نہیں رستے پر اس کو جو ہے وہ آپ ناکام کیجیے. تو ایسا ہی ہوا. ابو جہل کا جو غرور تھا وہ اس پر پوری طرح چھا گیا تھا، اس پر غالب آ گیا تھا. اور اگر اسے کوئی سمجھاتا تھا کہ واپس چلتے ہیں تو اسے کہتا تھا کہ تم ڈر گئے ہو. اور اس طرح سے تو ہے سارا معاملہ ہوتا ہے. اور بیچ میں ہی اللہ تعالی منافقوں کا اور یہودیوں کا کردار بتاتے ہیں کہ منافقین اور یہودی یہ مسلمانوں سے کیا کہتے تھے کہ تمہیں تمہارے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے. تمہیں تمہارے دین نے دھوکے میں ڈالا، یعنی تھوڑی سی جماعت اور اتنی بڑی جماعت سے لڑنے کے لیے نکل گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اس کے لیے وہ کافی ہے. تو اللہ تو سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور ابھی چونکہ غزوہ بدر کا ہی ذکر چل رہا ہے لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر قوم کو کچھ نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ نے اپنی نعمت دی اور ہر قوم کو اور ہر جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ نعمت دی جاتی ہے، ہر ایک کو بھی دی جاتی ہے اور ایک قومی سطح پر بھی اللہ نے نعمتیں دی. اب وہ ان نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ قوم جو ہے اس کا عمل یا اس جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے. اور جب قوم اپنے دین سے ہٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں لے لیتا ہے اس سے. تو جب نیتوں کے اندر فطور آ جاتا ہے تو نعمتیں چھپ جاتی ہیں.
یاد رکھیں یہ ایک بڑے لیول پر ہی نہیں بلکہ ہر ایک کا انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پر بھی یہ رول اپلائی ہوتا ہے. اللہ نعمتیں دیتے ہیں اور اگر آپ ان نعمتوں کو صحیح سے استعمال نہیں کرتے، اپنے رویے نہیں بدلتے، یا آپ دین سے جو ہے وہ ہم پھرنے شروع ہو جائے اور دین پر جو ہے وہ ہم نہ صحیح طریقے سے رہے تو وہ جو نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے چھین جائیں گی. دیکھیں کسی کو اللہ نے مال دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے مثال کے طور پر مال دیا اور وہ نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا. اللہ نے کسی کو جو ہے وہ صحت دی ہے، وہ نہیں شکر ادا کر رہا. تو جب نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتے، اور نعمت انسان کے پاس تب تک رہتی ہے جب تک انسان بدلتا نہیں. دیکھ بدلتا اس سینس میں کہ غلط معنی میں، یعنی دین سے پھرتا نہیں ہے، اب اس کا عمل جو ہے وہ ویسا بدل نہیں جاتا کہ دین کے خلاف جانے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تو بدترین مخلوق وہ ہے کہ جنہوں نے سچ کا انکار کیا. دیکھیں انسان اشرف المخلوقات سے بدترین جانور کیسے بن گیا. دیکھیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسانوں کو شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنے کی تمیز دی ہے. اب جو شعور اور جو تمیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے، پرندوں کے پاس نہیں ہے وہ شعور، وہ تمیز. تو اب اگر ہمارے پاس وہ شعور ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے وہ عقل دی ہے، اب اگر ہم اس عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس عقل کے ہونے کے باوجود ہم نہیں سمجھتے اور نہیں دیکھتے یا نہیں سنتے کہ سچ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی وہ لوگ بدتر ہیں. پھر اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے شعور دیا. ہر انسان کو اللہ نے شعور دیا، اسی بنا پر تو وہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے شعور دیے، عقل دیے، تمیز دیے، اور وہ کیا کر رہے؟ وہ اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے، نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے کس چیز کو جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے روکا ہے. غور و فکر نہیں کر رہے اللہ کی آیات میں، اللہ کی کائنات میں، استعمال نہیں کر رہے اپنے ذہنوں کا، اپنی عقل کا. تو اللہ کے نزدیک وہ بدترین جانور ہے، وہ پھر جانوروں سے بھی گئے گزرے. تو اس لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی آیات میں، اللہ کے احکامات میں نہ صرف عمل کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو سوچنا چاہیے کہ ہم تدبر کی آیت روز دیتے ہیں نا آپ کو ایک، تو وہ انسان ہی کا کام ہے نا، اسی کے پاس اللہ نے شعور دیا، وہی سوچے گا نا ان چیزوں کے بارے میں. تو ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے. اور پھر ان لوگوں کی فضیلت، مہاجر اور انصار. مہاجر وہ لوگ کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور انصار وہاں پر رہنے والے لوگ، مدینہ، انصار مدینہ، مدینہ کے اندر جو لوگ رہ رہے. اب جب ہجرت کا حکم آیا ہے، یا ہجرت کا اللہ تعالیٰ کی راستے میں کچھ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور مکہ کے اندر چونکہ تکالیف اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا، ہجرت بھی کی اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، یہ دونوں کام کیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
دیکھو سچے مومن تو وہ ہیں کون کہ جنہوں نے پہلے لوگ وہ اب یہاں پر مہاجر کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہجرت بھی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا. ہجرت سب سے مشکل کام ہے. آج ہم جہاں جہاں بیٹھے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آتی ہے ہمیں ہجرت کرنی پڑتی ہے تو انسان کتنی تکلیف میں ہوگا کہ ایک گھر جس کو اس نے بڑی خوبصورتی سے بنایا اور پھر اب اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. ہجرت سب سے مشکل کام ہے. اور پھر اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ کے رستے میں کیا جائے تو اس میں پھر وہ آسان ہو جائے گا. لیکن اب یہاں پر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ہجرت بھی انہوں نے کی پھر جہاد بھی کیا اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اپنے گھروں میں اور ان کی مدد کی. جب مہاجر آئے تھے تو انسان نے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی تھی اور ان کا ایسے ہی خیال رکھا تھا جیسے اپنے حقیقی رشتوں کا خیال رکھتے. اس طرح سے انسان اور مہاجر بھائی بھائی کا جو ہے وہ درجہ انہوں نے اختیار کیا. اللہ نے کہا یہی لوگ تو حقیقی مومن ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے یا ہماری آسائشیں یا ہمارا گھر بار چلا جائے گا. انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا بہتر ہے جو انہوں نے کی پھر جہاد کیا پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی مدد کی انہیں پناہ دی. تو ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں اور اللہ کہ ہاں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کا رزق بھی ہے. آغاز ہوتا ہے آگے سورۃ التوبہ کا. مدنی سورت ہے. سورۃ التوبہ جس کا دوسرا نام البرا یا برات یہ بھی نام ہے. سورۃ البرا. سورۃ التوبہ وہ سورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا. واحد سورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے. اس کے مختلف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں مختلف اس کے بارے میں باتیں آتی ہیں کیوں بسم اللہ نہیں ہے اور کیوں نہیں. ڈفرینٹ ہمیں اوپینینز جو ہیں وہ ملتے ہیں ڈفرینٹ ہمیں رائے ملتی ہے. لیکن یہ سورت کا آغاز واحد سورت ہے جس کا آغاز اللہ کے غضب اور غصے سے ہوتا ہے. برا کے لفظ یعنی بری و ذمہ ہے. اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کتا تعلقی کا اعلان کیا جا رہا ہے کس سے؟ مشرکین مکہ سے. اللہ کہتے ہیں نہ تعلق میرا ہے نہ میرے رسول کا ہے. میں بری و ذمہ ہوں مشرکوں سے. اور کتا تعلقی کا کتے کا اعلان کیا جاتا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ. تو آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے. دیکھیں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی تو مسلمانوں کے لیے واپس آ کر دوبارہ حج کے لیے آنا ممکن نہیں تھا. تو 9 ہجری میں مسلمانوں نے پھر حج کیا اور اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس سورت کی جو چند آیات ہے سٹارٹ والی وہ نازل ہوئی. ان سورتوں کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے. اور اس سورت کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مشرکین کے لیے ننگی تلوار ہے. یعنی ننگی تلوار لیے یعنی کھلا میں اعلان جنگ. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں جو ہے وہ اعلان جنگ کہا مشرکین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مشرکین سے کہ 4 ماہ کا وقت ہے اس سرزمین پر تم چلو 4 ماہ. اب الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا مشرکین مکہ کو. دیکھیں 13 سال
مسلمانوں نے مکہ کے اندر زندگی گزاری. 13 سال ان کی یہ حرکتیں رہیں اور پھر اس کے بعد مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اس کے بعد بھی اب ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے. مکہ فتح ہو گیا تھا. اب جب نیکسٹ ایئر حج پر جایا گیا ہے, اب گئے ہیں تو وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نے کہا 4 ماہ کا وقت ہے, یا تو اسلام لے آؤ یا اس ملک سے چلے جاؤ یا عرب کی سرزمین سے چلے جاؤ, کہ مشرکین کا عرب کی سرزمین پر اب کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے. تو 2 صورتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے اس دن. دیکھیں حج اکبر یعنی حج کا دن اللہ نے چنا. کیوں؟ دیکھیں اگر اس طرح سے اعلان کیا جاتا تو کئی دیر بعد جو ہے وہ پہنچتا. اس طرح سے مختلف قبائل کے لوگ دور دراز سے حج کے لیے تو ہر کوئی آتا, مشرکین بھی آئے ہوئے, مسلمان بھی گئے ہوئے حج کے لیے. تو ہر طرف سے لوگ جو ہے حج کے لیے آئے. تو اس موقع پر ان آیات کا اعلان کر کے مشرکین سے جو ہے وہ بری ذمہ کا ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا ان مشرکین مکہ کے ساتھ. ہاں اگر تو کوئی توبہ کر لیتا ہے, ایمان لے آتا ہے تو ٹھیک ہے, اسے رہنے کی اجازت دی جائے. البتہ اس کے علاوہ اجازت نہیں دی جائے گی. 4 مہینے کا وقت ہے, 4 مہینے میں اپنا انتظام کر لیا جائے. 9 ہجری میں جب مسلمانوں نے حج کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا اور پھر پیچھے سے یہ آیات نازل ہوئی. تو پھر حضرت علی کو جو ہے وہ بھیجا گیا. رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جائیں آپ جا کر جو ہے وہ ان آیات کا جو ہے وہ اعلان کریں. تو پھر وہاں پر جو ہے وہ یہ مشرکین کو کہا گیا. اب آج کے بعد اگر کوئی داخل نہیں ہوگا مشرک اس سرزمین پر تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد حج بھی نہیں. حج وہ کر رہے تھے آخر, کیونکہ انہوں نے حج کرتے ضرور تھے لیکن حج کی شکل بدل دی تھی. برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا. پھر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مشرکین کوئی بھی مشرک حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوگا, اور اس سرزمین سے 4 ماہ کا وقت ہے, یا تو اسلام لے آؤ یا یہاں سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اور 4 ماہ کے بعد جب حرمت والے مہینے گزر جائیں, آیت نمبر 5 سورۃ توبہ کی ایک یہ آیت ہے جس کو پکڑ کر غیر مسلم کہتے ہیں. یہ تو قرآن میں تو کہا گیا جہاں پر مسلموں کو پکڑو انہیں مار دو, قتل کر دو. تو صرف اس سے ایک آیت کو اسلام کے خلاف ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس آیت کو نکال لیا جاتا ہے, اس کا ایک کانٹیکسٹ نکال لیا جاتا ہے, تھوڑا سا اس کا حصہ, اور اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ان کو پکڑو قتل کرو. ٹھیک ہے. اور اگر پیچھے کی جو آیات ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ کن بیسس پر نازل ہوئی, کیوں, کن حالات میں نازل ہوئی, کیا مشرکین مکہ نے کیا اور پھر یہ آیا, وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا, حرمت والے مہینے جب گزر جائیں, اور حرمت والے مہینے 4 ہیں. ہم نے پڑھا تھا ذی الحجہ یعنی حج کا مہینہ تو ہے ایک, پھر اس کے بعد ذی القعدہ جو پیچھے گزر گیا, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب. تو اب جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو, انہیں پکڑو, ان کا گھیرا کرو, یعنی انہیں اب اس سرزمین پر رہنے نہیں دیا جائے گا. جو کرنا ہے کرو, لیکن ان کو یہاں سے آپ جو ہے وہ پکڑیں گے, گھیرا کریں, قتل کریں, یہ یہاں سے چلے جائیں. لیکن اگر کوئی مشرک توبہ کر لیتا ہے, چاہے اب وہ اندر سے منافق ہے, ہم تو زبان کے مکلف ہے نا, جو ظاہری ہم دیکھ رہے ہیں انسان تو اس کو دیکھے گا نا. تو کوئی توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بیان کی گئی کہ دیکھیں توبہ کر لینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے جو ہے وہ ایمان لائے,
یا آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے اور توبہ کر لی، کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز بھی قائم کرنی پڑے گی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر تو کوئی مشرک ایسا کرے گا تو ٹھیک ہے، چھوڑ دو اسے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اکیلا زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے توبہ کی، یہ کافی نہیں ہوگا۔ شرط رکھی ساتھ میں کہ نماز بھی قائم کرنی پڑے گی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی جو ہے وہ پڑے گی، پھر مانا جائے گا کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس کے بعد مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کا جو ہے وہ کیا، یعنی بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا مشرکین سے۔ تو اب اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ جہاد کیجیے، ٹھیک ہے، جہاد یعنی کہ کرو تم جہاد، اور جہاد کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم جہاد کرو گے تو پھر اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ چند معاملات ہوں گے، اور وہ معاملات کیا ہیں؟ اب دیکھیں، اللہ نے کہا تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوایا جائے گا کفار کو۔ دیکھو تم جہاد کرو ان سے، تمہارے ہی ہاتھوں سے انہیں عذاب دلوایا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ آسمان سے بھی عذاب بھیج سکتے تھے، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی عذاب بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا تمہارے ہاتھوں سے ختم کرواؤں گا میں ان کو، مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کو۔ اللہ کے لیے ختم کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو کہا کہ تم سے کیوں؟ اب سارا معاملہ، یہ جو سارے یہاں پر پوائنٹس ہیں، یہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کی جو نتیجے میں مسلمانوں سے جو وعدے کیے وہ اس لیے کہ مسلمان 13 سال انہی کفار کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے اتنے ظلم کیے، ظلم کی داستانیں ہیں صحابہ کے ساتھ، جس طرح سے کفار نے معاملہ کیا۔ اور آریوں سے 2 حصوں میں کر دیا جاتا تھا، اور کبھی کوئی جو ہے وہ انہیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی، کبھی کسی قسم کا جو ہے وہ ستم کیا جاتا تھا جو انسان نہیں سن سکتا۔ اس طرح کے معاملات صحابہ کے ساتھ کیے، تو جب تکلیف پہنچی ہو اتنی زیادہ کہ آخر کار تنگ آ کر ہجرت کا حکم ملا، اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا، تو وہ جو تکلیف مسلمانوں کے دل کے اندر ہے، اللہ نے کہا جب تم بدلہ لوگے تمہارے دلوں کی جو اندر غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہوگا، تمہیں تسکین ملے گی۔ عذاب اللہ آسمان کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے، اللہ زمین کے ذریعے بھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں سے دلوایا تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر کے جو غصہ ہے وہ کم ہو، تکلیف کم ہو، اور پھر مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مشرکوں کو پھر رسوا کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں اللہ کی مدد ملے گی تمہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا پوری کی پوری۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اگر انہی کافروں میں سے اللہ کسی کو توبہ کی ہدایت دے دے، توفیق دے دے، تو وہ کر سکتا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مشرک اللہ کی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، مشرکوں کا کام نہیں ہے اللہ کی مسجد کو آباد کرنا، ٹھیک ہے؟ چونکہ مشرکین مکہ نے کیا سمجھا تھا کہ نیکی کیا ہے؟ دیکھیں حاجیوں کو پانی پلانا، ٹھیک ہے، اور ہم جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو یہ نو ڈاؤٹ نیک کام ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور مختلف طرح کی خرافات جو کرتے تھے۔ اللہ نے کہا تم نے تو سب کچھ یہی سمجھ لیا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے تمہارے لیے، اللہ کے ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا کام اس شخص کا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، جو باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھے، جو زکوٰۃ ادا کرے، اور آخر بات
اللہ کی مسجد کو آباد کرنے کا کام اس کا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. اور ہمارے دلوں میں لوگوں کا ڈر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس بارے میں بھی قرآن میں 2 سے 3 دفعہ ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا جہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا. کہ فلاں شخص مجھے ایسے کر دے گا، فلاں ایسے کہہ دے گا، فلاں کو میں نے یہ بات کی تو اس طرح سے ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر وہ کامیاب ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک یہ لوگ کامیاب ہیں. پہلا جو اللہ کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیا نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور اب آخر ایک جو بات آ رہی ہے، دیکھیں ایمان کی جو تکمیل ہے وہ کب ہوگی ممکن پوری؟ ایمان ہمارا پورا کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کہہ دے ان سے کہ اگر تمہیں تمہارے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے گھر والے اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکان جو تمہیں پسند ہے جن میں تم رہتے ہو، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. تو ایمان پورا کب ہوگا؟ جب ہمارے رشتے، دیکھیں انسان کی ان رشتوں سے محبت فطری ہے، سکھائی نہیں جاتی. کوئی سکھاتا نہیں ہے ماں سے محبت کرنا، کوئی نہیں سکھاتا باپ سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا. یہ ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، فطری ہے. اور مال سے بھی انسان کی محبت جو ہے وہ فطری ہے، اور اپنے گھروں سے بھی جن گھروں میں وہ رہتا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اگر ہو گئے تو پھر اللہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گا. پھر ایمان مکمل نہیں. ایمان تب مکمل ہے جب یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو نہ ہو. یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے اہمیت تو رکھے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں. مال کی محبت میں ہم اتنے نہ کھو جائیں کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے اور ہمارا دین ہمیں کیا کہتے ہیں ہم اسے بھول جائیں. اولاد کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا صرف نہ کر دیں کہ جو فرض نماز ہے وہ نکل رہی ہے پتہ کوئی نہیں. یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہم دیکھیں گے نا کہ جب ان چیزوں کی محبت آگے ہو جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو پھر آٹومیٹیکلی پیچھے جائے گی. تو وہیں پر پھر انسان کی خرابی ہے، انسان وہیں پر نقصان اٹھا رہا ہے. اپنے معاملات زندگی جو بھی ہیں ان کے اندر سب سے پہلی پرائیورٹی اگر آپ کے لیے آپ کا اللہ اور اس کا رسول ہوگا اور پھر باقی رشتے ہیں، مال ہے، گھر ہے، کچھ بھی ہے تو آپ کامیاب ہیں، ہم پھر کامیاب ہیں. لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو ہے لیکن جہاں پر عمل کرنے کی بات آئے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم جو ہے اسے روگردانی کریں تو پھر معاملہ ہمارے لیے خراب ہے. اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد نہ ان کے برابر آ سکتی ہے نہ ان سے اوپر جا سکتی.
اوپر گئے تو وہ تو بالکل ہی پھر اس میں شرک میں آ جائے گا. برابر بھی نہیں آپ لا سکتے. ماں باپ ہے، اولاد ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، بہن بھائی ہیں، دولت ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، یا آپ کے نفس کی خواہشات ہیں. ہم چاہے کسی اور کی چیزوں کے ہاتھوں مجبور ہونا ہو، لیکن اپنی نفس کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اللہ کے حکم سے اوپر ضرور لے کر جاتے. تو ہم نے اپنے نفس کو کیا کر دیا؟ ہم نے اسے اپنا معبود بنا لیا. کیوں؟ دیکھیں، معبود وہی ہوتا ہے جس کی آپ مانتے ہیں نا، جس کی آپ مان کے چل رہے ہیں، آپ معبود وہی ہو گیا آپ کے لیے. تو جب ہم اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو ہمارا دل کر رہا ہے، ہمارا نفس کہہ رہا ہے، اس پر ہم جو ہے وہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. تو پھر وہاں پر دیکھیں لیول، ہماری خواہشات کا لیول اوپر ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے نافرمان کہا ہے، اور کہا کہ ایسے لوگوں کو میں کبھی بھی ہدایت نہیں دکھاتا. باقی اس کے بعد آگے ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں غزوہ حنین کا. دیکھیے، جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا 8 ہجری میں، تو مکہ فتح ہو گیا. اب قریش جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، قریش مکہ کی. اب کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جنہیں اپنی سرداری یا اپنے جو ہے وہ جانے کا خطرہ محسوس ہوا کہ ہماری جو پاورز ہیں وہ جا سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ بھی مسلمان ادھر ہی ہیں، مکہ میں ہی ہے، تو کیوں نہ ان پر حملہ کر دیا جائے. اور مغلوب ہوا جائے. تو 2 قبیلے تھے جنہوں نے بغاوت کی، اور یہ غزوہ حنین ہوئی فتح مکہ کے تقریباً 1 ماہ کے بعد. اب جب یہ معاملہ ہوا، مکہ فتح ہوا، تو بہت سے گروہ، بہت سے قبائل اسلام لا رہے تھے. لیکن ان 2 قبیلوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا کیوں نہ ہم جو ہے ابھی مسلمانوں پر وار کرتے ہیں. تو ابھی وہ تعداد میں بھی کم ہے، اور چونکہ ابھی تازہ تازہ انہوں نے مکہ کو فتح کیا ہے، تو ابھی ہم جو ہے وہ ان پر حملہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں پر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا. لیکن چونکہ بہت سے قبائل اسلام لا چکے تھے، تو بہت سے نئے مسلمان، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، اور کفار کی 4,000. اس میں کفار کو شکست ہوئی. اللہ نے غزوہ حنین کا جو ہے وہ ذکر کیا. ٹھیک ہے، اب ہوا لیکن یہ تھا غزوہ حنین میں اللہ ذکر کرتے مسلمانوں کی ایک حرکت کا، کہ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم 12,000 ہیں اور کفار تو 4,000 ہیں، لو ہم تو ان کو ایسے گرا دیں گے. لیکن ہوا ایسے کہ وہ اس طرح سے بیٹھے تھے، ان پوائنٹس پر بیٹھے تھے، کہ جیسے مسلمان حنین کے میدان میں داخل ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں پر 12,000 کا لشکر. ایک وقت آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اکیلے موجود تھے سوائے چند ساتھیوں کے، اور باقی سب کہاں گئے پتہ نہیں. تو مسلمان اکڑے اپنی تعداد پر، ناز کیا، فخر کیا. تو اللہ تعالیٰ ہر پوائنٹ پر یہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں، تمہارا زیادہ ہونا، تمہارے پاس ساز و سامان کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ تم جیتو گے جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. کوئی بھی معاملہ ہے،
ہماری زندگیوں کے اندر کوئی چیز ہے، ہم اس چیز پر کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جب تک اللہ کی مدد نہ آ جائے. چاہے ہم جتنے مرضی ذہین ہیں، چاہے ہم نے جتنے مرضی جو ہے وہ تیاری کر رکھی ہے، اللہ کی مدد نہیں آئی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی اسی صورت میں ہے جب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا. جب وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو اتنی مرضی طاقتیں آ جائیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سکھانا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں نے اس وقت میں یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی. انہوں نے کہا کہ لو ہم 12,000 وہ 4,000 ہم تو جیت جائیں گے. تو وہاں پر انہوں نے ناز کیا اپنے مال پر، اپنی تعداد پر. اور اسی طرح سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ پر اس وے میں کہ جب ہمارے پاس سارا ہم چیزیں کی، ہم نے مثال کے طور پر ہمارے پاس سب کچھ ہوا ہوا ہے اقدامات کوئی بھی معاملے میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں ہوتے. ہمیں ناز ہوتا ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے اپنی ان اقدامات پر جو ہم نے تیار کیے ہوتے ہیں کسی بھی حالات کے لیے. لیکن تقاضا اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اقدامات کیجیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ سے مدد مانگیے. جب یہ والا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر ناکامی کے چانسز بڑھ جاتے. اللہ کو آپ نے اللہ کو مدد کے لیے نہیں بلایا. تو مسلمانوں نے بھی کیا کیا؟ اترائے اکڑے، اپنی تعداد پر فخر کیا. تو جب ان دو قبیلوں نے، قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف، ان دو قبیلوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو ایسے مسلمان بکھرے کہ وہ 12,000 کا لشکر کہاں گیا پتہ ہی نہیں لگا، اور رسول اللہ اور سوائے چند ساتھیوں کے میدان میں کوئی موجود نہیں تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو پھر سب آئے اور مل کر پھر جو ہے وہ لڑے اور پھر جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی. اللہ کی مدد جو ہے وہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر پھر اگین بات کی جا رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے کہ اللہ نے فرشتوں سے مدد کی اور نیند نازل کی تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی کیفیت آ جائے. کفار کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے رعب اللہ نے ڈال دیا. کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے بھی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. کفار کے مسلمانوں کا رعب آ گیا ان کے دلوں میں، اور اللہ نے ان کو فتح عطا کی مسلمانوں کو. یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی. اور پھر بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا. دیکھیں، رسول کا مقصد یہ نہیں کہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر دین اسلام پڑھ لیا، زبردستی کرے، بلکہ رسول کا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے. چاہے وہ سیاسی لیول پر ہے، چاہے وہ معاشرتی لیول پر ہے، چاہے وہ آپ کے نظریاتی جو ہے وہ لیول پر ہے، ہر لحاظ پر ہر جگہ دین اسلام کا غلبہ ہو. کوئی کمیونٹی رہ رہی ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کہیں جو لیول ہونا چاہیے، جو نظام جس تحت ساری رولنگ ہونی چاہیے، وہ دین اسلام. وہ اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا کہ دین کو غالب کر دیا جائے. کوئی شخص اگر جو ہے وہ مسلم کافر ہے یا غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو زبردستی پکڑ کر نہیں لا سکتے کہ تم آؤ دین اسلام پر. تو نبی کا کام یہ نہیں تھا کہ زبردستی پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ لے کر آئے، بلکہ کام کیا تھا نبی کا کہ دین کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے، سارے معاملات دین اسلام کے مطابق حل ہوں، چاہے پھر کسی کو یہ بات کتنی بری کیوں نہ لگے. اور آج بھی یہی ہے ہمارے لیے کہ نظام دین اسلام کا قائم ہو.
چاہے وہ اپنے گھروں میں ہے یا چاہے وہ بڑے لیول پر ملک کی سطح پر. پھر باہر کی طاقتوں کو غیر مسلموں کو یہ بات کتنی بری کیوں نہ لگے کہ آپ اپنے ملک کے اندر شرعی نظام کو نافذ کر رہے لیکن آپ کو کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. غیر مسلم کو تو ہمیشہ یہ چیز جو ہے وہ بری لگے گی جب آپ دین اسلام پر عمل کریں گے اور آپ دین اسلام کی شریعت کو جب نافذ کریں گے تو غیر مسلم کو ہمیشہ برا لگے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 کے اندر مقصد بتایا کہ رسول اللہ کے بعثت کا آنے کا مقصد جو تھا وہ کیا ہے کہ اسلام کا نظام اسلام کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. اب آغاز جو ہے وہ یہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہودیوں کے علماء اور ان کے درویشوں کا کردار کیا تھا. درویش یعنی بزرگ ٹائپ لوگ. اب ان کا جو ہے وہ کردار کیسا تھا. اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کے مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کھاتے تھے. یہ اگر سمجھنے کے لیے کہ قبضہ مافیا گروپ جیسے لوگوں کی زمینوں پر یا لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کر لیتے تو وہ اس طرح سے. پھر اس کے بعد کہ اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے تھے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے والی عبادت نہیں کرنے دیتے تھے, انہیں بتاتے نہیں تھے, ان سے باتوں کو چھپا جاتے تھے. اور سونا اور چاندی مال کو جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اسے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے تھے, سنبھال کر رکھتے تھے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے تو عذاب کی جو ہے وہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے نا, کہ ان کے لیے تو عذاب ہے اس وجہ سے کہ جو عمل یہ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے آیت نمبر 35 سورۃ التوبہ کہ وہ لوگ کہ جو اپنا مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, سونا اور چاندی اور زیورات اور مال یہ اپنے پاس بچا بچا کے رکھتے ہیں, تو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ اس سونے اور چاندی کو ڈالا جائے گا اور اسے پگھلایا جائے گا. وہ جو سونا اور چاندی انسان جمع کر کر کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اس سونا اور چاندی کو پگھلائیں گے اور پھر اس کے ایک سٹیپ بنائیں گے اور پھر ان لوگوں کو پیشانیوں پر یعنی سامنے پیچھے اللہ تعالیٰ سٹیپ لگائیں گے ان کے اس مال کی جو وہ بچا بچا کے رکھتے تھے, اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم بچا بچا کے رکھتے تھے, تو اب تم مزہ چکھو. تو یہ تو ایک تو زکوٰۃ نہ کرنے کے حوالے سے جو وعید ہے وہ قرآن کی روشنی میں مل گئی ہے, اور اسی طرح سے حدیث کی روح سے بھی زکوٰۃ نہ جو ادا نہیں کرتے لوگ ان کے حوالے سے جو وعید ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے پھر زکوٰۃ ادا نہ کی, ٹھیک ہے, تو اس کا جو مال ہے وہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا, اور جس کے پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے قیامت کے دن اس کا توق بن جائے گا. پھر وہ ان دونوں پھر وہ اس کے جو جبڑے ہیں ان کو کاٹے گا. یعنی عذاب جو ہے وہ جو دیا جا رہا ہے اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے اور کہیں گے پھر وہ جو جب کاٹے گا اور وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. تو ہم نے اس دن بھی زکوٰۃ نہ جو لوگ ادا نہیں کرتے ان کے حوالے سے وعید دیکھی تھی.
اور ہمیں قرآن میں بھی جو ہے وہ مختلف آیات کی صورت میں اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو. جب آپ اللہ کے رستے سے خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. گویا کہ مال کو جو ہے وہ خرچ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے رستے میں. تھوڑا ہے زیادہ ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. جیسی نیت تو ویسا جو ہے وہ اجر. تو اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ میں کتنا اللہ کے رستے میں دے رہی ہوں. 10 روپے بھی دے گی خالص نیت کے ساتھ دیں گی، اللہ کے ہاں وہ بڑے اہم ہوں گے کیونکہ آپ نے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دیے ہوں گے. تو یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے وہ کتنے پیسے ہیں اور جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے ہیں یا میں نے استعمال کرنے دے دیں. کوشش کریں جتنے آپ جو ہے وہ دے سکتی ہیں اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں. اور پھر اس کے بعد اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے غزوہ تبوک کے بارے میں. غزوہ تبوک آخری جنگ غزوہ حنین کی فتح کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے قبائل جو ہیں وہ اسلام لانا شروع کر دیے تھے. ویسے تو مکہ جب فتح ہوا تھا تب بھی بہت سے قبائل جو ہیں وہ اسلام لائے، لیکن غزوہ حنین کے بعد پھر مدینہ بہت سے قبیلے آتے ہوتے تھے جو اسلام قبول کرتے، گروہ کے گروہ. اس طرح سے دن بدن جو ہے وہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہونے لگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو شام کی سرحد پہ بسنے والے جو عرب قبائل تھے اور ان کے جو بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، وہ روم کے رومن امپائر کے جو ہے وہ ماتحت آتے تھے، کیسرے روم کے جو ہے وہ ماتحت آتے تھے. تو ان لوگوں کو جو شام کی سرحد پہ بسنے والے جو قبائل ہیں عرب اور جو کیسرے روم ہیں، ان کو کیا لگا مسلمانوں کی جو کامیابی ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے علام ہے، یہ خطرہ ہے، اور ہم ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر جو ہے وہ پھر غالب آئیں کل کو. آج مکہ کو فتح کیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مشرکین مکہ جو پہلے سے ہی جو ہے وہ شکست کا شکار ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین جن کا طرز عمل ہمیشہ سے کیا ہوتا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، جہاں پر اپنا مفاد دیکھنا اس طرف ہو جانا. اور یہودی جو کہ تو ہے ہی دل سے دشمنی مسلمان کے تھے. تو منافقین، مشرکین، یہودی اور پھر شام کی سرحد پہ بسنے والے جو عرب قبائل ہیں اور کیسرے رومی سب اکٹھے ہو گئے. تو سب نے مکمل ایری چوٹی کا زور لگایا غزوہ تبوک کے ہونے جو اس سے پہلے سازشیں کر کر کے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے. اور یہودیوں نے انہی سازشوں کے لیے مسجد الزرار بنائی تھی، اور یہی وہ مسجد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ یہودیوں نے رکھی ہی اس لیے تھی کہ اس میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکے. تو یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک پس منظر جو ہے وہ چل رہا ہے غزوہ تبوک کا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اب ہوئی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اب اس طرف کیا ہے. اب یہ تو ساری طاقتوں نے سوچا اور پھر زور لگایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ پھر کیسرے روم کو جو ہے وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ قبول کر لیا کہ ہاں ہم لڑیں گے، ہم جہاد کریں گے. اب دوسری طرف مدینہ کے اندر جو مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں کہ قحط کا دور چل رہا ہے، قحط سالی آئی ہے مدینہ میں،
और शदीद गर्मी का जो है वो मौसम है, और उस शदीद गर्मी के मौसम में फसल जो है वो बिल्कुल पकने के करीब है। अब गोया के जिहाद पर जाना तो आगे क्या है, और जो फसल पककर खड़ी है, ठीक है, अभी उसको जो है वो काटना है, अब उसका टाइम नहीं है, जिहाद पर भी जाना है, वो ज्यादा जरूरी है। तो अब गोया के बहुत ज्यादा मुसलमानों को जो है वो मसाइल पेश आ रहे थे कि एक तरफ तो पहले ही क्या चल रहा है, और जो फसल खड़ी है उसको भी नहीं जो है वो काश्त कर सकते, काट सकते। क्यों? क्योंकि जिहाद पर जाना है। तो अब करें क्या? तो फसल जो इतनी मेहनत से जो है वो खड़ी की है, उसको जो है वो पानी दिया है और उसकी देखभाल की है, गोया कि वो ऐसे ही जाया होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि औरतें तो नहीं कर सकती थी। और फिर मदीना से शाम का फासला बहुत दूर, बहुत दूर का फासला, और मुसलमानों के पास उतनी सवारियां भी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो बैठकर वो जा सके। तो ये सारे हालात जो है वो मुसलमानों को पेश आ रहे हैं। और फिर ताकत, मुकाबला किसके साथ है? अजीम ताकत के साथ। उस वक्त की ताकत कि जिसने उस वक्त के हालात में मुसलमानों से मुकाबला करने से पहले ईरान की सल्तनत को फतह किया था। तो रोमन अंपायर जो है वो हमेशा से बड़े ताकतवर जो है वो सल्तनत रही है, और कोई भी इनके साथ टकराया है तो ज्यादातर जो है वो उन्हें शिकस्त ही हुई है। तो अब ये तो गजवा तबूक के सारा पीछे जो है वो पस मंजर चल रहा है, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान किया। अमूमन ये होता था कि सहाबियों को ये बता दिया जाता था, साथियों को ये बता दिया जाता था कि हम जंग पर जा रहे हैं, हम जिहाद पर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, किसके लिए, किसके साथ जो है वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, हमारा दुश्मन कौन है, ये नहीं बताया जाता था। खिलाफ मामूल इस जंग के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ वाज़िया खोलकर बताया, ताकि जहनों के अंदर रखा जाए कि हमारा सफर कितना है, हम किस ताकत के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि मुसलमानों का जहन बना हो। अमूमन तौर पर ऐसे नहीं होता था। कभी भी ये नहीं बताया जाता था कि हम बदर के मैदान में जा रहे हैं कुफार से लड़ने, या हम इस मैदान में जा रहे हैं इससे लड़ने, ऐसा नहीं होता था। बस पता होता था कि जंग पर जा रहे हैं, जिहाद पर जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए खिलाफ मामूल रसूलुल्लाह ने साफ साफ हर एक बात बता दी कि कहां जा रहे हैं और कितना फासला है और किससे लड़ेंगे और सारा कुछ। क्योंकि ये भी जिस तरह से बदर का जो दिन था, वो भी एक कुफर और हक के दरमियान एक फैसले का दिन था। तो आपके लिए ये जो गजवा थी, ये जो जंग थी, ये भी हर लिहाज से जो है वो सच और झूठ के फैसले की जंग थी। क्योंकि एक तरफ सारी ताकतें, रोमन अम्पायर है, शाम की सारे अरब कबाइल है, यहूदी है, मुशरकीन है, मुनाफिकीन है, और एक तरफ मुसलमान है। तो ये भी सच और झूठ के दरमियान फैसला करने की जो है वो जंग थी। तो अब यहाँ पर जो इसके पीछे जो हालात चल रहे हैं मुसलमानों के, अब ये हालात है, और दूसरी तरफ जो बाकी सारी ताकतें हैं उनका जो आपस में रवैया है वो मुख्तलिफ है। लेकिन जो है वो जंग का ऐलान किया गया। और फिर सूरत तौबा में आयत नंबर 38 में पुकारा जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम जमीन की तरफ निहायत बोझल हो जाते हो? क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर खुश हो गए हो? तो दुनिया की जिंदगी का सामान आखिरत के मुकाबले में नहीं है मगर थोड़ा। यानी अब यहां पर जो बात की जा रही है वो अब उन लोगों से की जा रही है, एक तो मुनाफिकीन, फिर वो लोग के जो जिनके दिलों के अंदर ईमान तो मौजूद था मगर ईमान था कमजोर, ज़ईफुल इत्काद, जिन लोगों का ईमान जो कमजोर था, उन मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है कि तुम्हें क्या हो गया कि जब कभी भी तुम्हें कहा जाता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद करो, तो तुम जो है वो तुम्हारा दिल बोझल हो जाता है और तुम जो है वो जमीनी की तरफ धंसते चले जाते हो।
اور تم یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اور یہ وہ جنگ تھی جس میں ہر منافق کی منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی تھی، کیونکہ اس جنگ میں ہر شخص کا شامل ہونا فرض قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ بہت بڑی سلطنت کے ساتھ مقابلہ تھا. تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ چند ہزار یا چند سو مسلمان لے کر جایا جائے. 1,00,000 کا جو آپ کہہ لیں کہ مجمع تھا، 1,00,000 کے جو ہے وہ ان کا لشکر تھا رومن امپائر کا. تو 1,00,000 کے سامنے مسلمانوں کو جتنا میکسیمم لوگ اکٹھے کر سکتے تھے کرنے تھے. تو ہر شخص کے لیے لازم تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو. اور ظاہر سی بات ہے جو جنگ میں نہیں شامل ہوگا تو اس کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ مومن تو کبھی بھی جنگ سے نہیں ڈرتا، ہمیشہ منافق ہی ہے جو جنگ پر جانے سے ڈرتا ہے. اور منافقوں کے دل جو تھے وہ اس لیے بھی ہو گئے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک تو رومن امپائر سے مسلمانوں کا مقابلہ ہے. جنگ ان کے نزدیک اللہ پر بھروسہ تھوڑی ہے. ان کے نزدیک تو کیا چیز تھی، ان کے نزدیک تو اپنے جو خیالات تھے وہی زیادہ اہم ہے. تو ان کے نزدیک اتنی بڑی طاقت سے مسلمان مقابلہ کرے تو کیسے جیتے گے. اور دوسرا ان کو نظر آ رہا تھا کہ اتنا دور کا فاصلہ طے کرنا ہے تو کیسے کریں. اس لیے اب یہاں پر جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ جنگ تھی، اس لحاظ سے کہ ہر ایک کی منافقت کو کھل کر سامنے آنا تھا، جن جن لوگوں کے دلوں کے اندر منافقت تھی. تو اب چونکہ اس سب حالات کو دیکھتے ہوئے جو مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں، پھر سفر کا جو فاصلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ جی کترا رہے تھے جنگ کے لیے نہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سب سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میں کر لوں گا اپنی نبی کی مدد، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا. اور پھر وہ دونوں گاڑ میں تھے اور گاڑ میں وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ بڑی جو پیاری آیت آپ لوگ سنتے بھی، اللہ تحزن ان اللہ معنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر سے کہا تھا کیوں غم کرتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ. تو اللہ کہتے ہیں وہی جو ہے میں نے جس طرح سے وہاں پر مدد کی تھی، پھر میں نے اس کے دل کو جو ہے وہ سکون دیا تھا، پھر میں نے ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہیں آتے. اور پھر میں نے اپنے دین کا جو ہے وہ بول بالا کیا. تو میں اپنے نبی کی مدد خود کر لوں گا اگر کوئی میرے نبی کی مدد نہیں کرے گا. تو یہاں پر سب کے لیے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جو لوگ جی کترا رہے ہیں، جو لوگ بہانے کر رہے اور جو لوگ آ کر عذر پیش کر رہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے جو ہے وہ پھر یہ کہا گیا تھا کہ نہیں کرنا چاہتے میرے نبی کی مدد نہ کرو، اللہ کافی ہے اپنے نبی کے لیے. بس یہ تو ایک ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اپنا دین جو ہے وہ بول بالا کرنے کے لیے. اللہ کسی بھی ذریعے سے جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے اپنے نبی کی مدد، فرشتوں کے ذریعے، کسی اور چیزوں کے ذریعے. یہ تو صرف ایک امتحان ہے مسلمانوں کا کہ دیکھ لیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو اب یہاں پر جو پچھلی آیت کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا، اب اس سب چیزوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے. کفار نے تو یہ جو ہے وہ منصوبہ بنایا تھا کہ آپ کو یا تو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا جاتا تھا کہ یا تو آپ کو ملک سے نکال دیا جائے، یا آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے. اور بالآخر کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اور اسی جو ہے وہ ارادے سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے.
اور پھر اس کے بعد کفار آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں چھپ گئے. اور چونکہ ان کو تھا کہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکل کے ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی انہوں نے بہیو کیا جیسے حبشہ جب مسلمان 5 ہجری میں چلے گئے تھے تو انہیں برداشت نہیں ہوا تھا کہ مسلمان ہمارے چنگل سے نکل کیسے گئے. ہم نے تو ابھی اور تکلیفیں دینی تھی ان کو، اور ان کو جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ نے جو ہے وہ پناہ دے دی. تو سراقہ بن مالک ایک شخص تھا جس نے تعاقب کیا. تو ہر دفعہ جب وہ ارادہ کرتا تعاقب کرنے کا، اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھس جاتا. ملا کر جو ہے وہ اس نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کسی طرح نکل کر مسجد مدینہ جو ہے وہ چلے گئے اور وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی تعمیر کی. مسجد النبوی اس جگہ پر ہے جس جگہ آپ کی سواری جا کر رکی تھی، اور وہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 لڑکوں کی وہ تھی زمین، ان کے جو کفالت کرتے تھے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا ہم آپ کو مفت میں دیں گے، لیکن رسول اللہ نے قیمت ادا کی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی اور خود کی. صحابیوں نے بھی کی ساتھ میں، لیکن آپ نے بھی ساتھ میں اینٹیں اٹھا کر لگائی. اور اس سے پہلے جب غار کے اندر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جو اللہ نے ذکر کیا کہ میں ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی ہے جو تم نہیں دیکھتے، یعنی مکہ سے کون نکال کر لے کر آیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جنگ کے اندر مدد کس طرح سے کی گئی، ایسے ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، پر اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. تو اللہ اپنے نبی کی مدد کر لے گا. اور پھر عبداللہ بن ابی کا فتنہ. عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے جو ہے وہ ایک فتنہ کھڑا کر دیا کہ جس طرح سے اس کا ہمیشہ رویہ ہوتا تھا ہر جنگ میں کھڑا کرنا. تو ایک شخص ہے جد بن قیس، ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے وہ مجھے رہنے دیں، آپ مجھے رخصت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہی مدینہ کے اندر رہ لوں، میں جنگ میں نہ جاؤں ورنہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. اب جد بن قیس جو شخص تھا، جو منافق تھا، اس نے کیا کہا کہ چونکہ شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی تو میں تو اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکوں گا، لہٰذا آپ مجھے جو ہے وہ مدینہ میں رہنے دیجئے اور میں جو ہے نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، ورنہ میں تو اپنے آپ کو بڑی ہلاکت میں دیکھتا ہوں. اس نے یہ بہانہ کر کے تو بہت سے منافق آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عذر پیش کیا کہ اس طرح سے ہے اور ہمیں معاف کر دیجئے، اس طرح سے. آپ نے جو ہے وہ اجازت دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات بھی اتاری کہ اے نبی آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیتے کہ کون ایمان میں سچا ہے. آپ نے اجازت دے دی، گویا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک گارنٹی آ گئی اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک شورٹی آ گئی سب کو بتانے کے لیے کہ ہمیں تو نبی نے اجازت دی ہے نہ جاؤ. ان کا جو منافقت تھی وہ چھپ گئی پھر سے، جو کہ لوگوں کے سامنے کھل کر آنی تھی. بہرحال جد بن قیس کا جو کردار تھا وہ یہ تھا. اور اب جو منافقوں کا جو کردار تھا کہ وہ طرح طرح کے جو ہیں فطرے پھیلا رہے تھے
اور مسلمان جو سادہ طبیعت مسلمان ہیں نا لوگ، ایسے لوگ کہ جو سادہ ہیں، جو دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کو یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کا دے رہے ہیں، جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ منافقوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ لیکن جد بن قیس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ میں تو نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ جہاد پر، تو آپ ایسا کیجئے مجھ سے مال کچھ لے لیجئے، ٹھیک ہے، میں وہ دوں گا۔ گویا کہ یہ دکھانے کی کوشش کہ ہم جانا چاہتے تھے جہاد پر، لیکن چونکہ مجھے بڑا فتنے کا اندیشہ ہے اور میں نہیں جا سکتا، تو آپ ایسا کریں مجھ سے مال لے لیجئے۔ تو اللہ نے کہا کہ منافق کا مال میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ منافق کیوں دے گا مال؟ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں دے گا، ہمیشہ اپنے دکھاوے کے لیے دے گا، اور دکھاوے سے دیا گیا مال تو اللہ کو مسلمان کا نہیں قبول، تو منافق کا کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ مال تم اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ فاسق لوگ ہو، تم لوگ نافرمان لوگ ہو، اور منافقوں کا مال اللہ کو قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا زکوٰۃ کے مصارف۔ اس سے پہلے جو صدقات آتے تھے، جو مال غنیمت میں چیزیں آتی تھیں، جو صدقات ہوتے تھے، منافقوں نے اس کی تقسیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ آپ جو ہے وہ صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ اگر تو سارا انہیں دے دیا جائے تو کہیں گے کہ رسول نے بڑی اچھی تقسیم کی، لیکن اگر کسی اور کو بھی حصے دار بنا دیا جائے یا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو پھر کہیں گے کہ نہیں جی صحیح نہیں ہوا، ہمارے ساتھ غلط ہوا، یا آپ نے جو ہے وہ صحیح تقسیم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زکوٰۃ کے 8 مصارف جو ہیں وہ بیان کیے، کہا کہ صدقات تو دراصل ان کے لیے۔ اب وہ کون ہے؟ پہلا فقیر، پھر مسکین، پھر وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں، پھر تالیف قلب، آزاد غلام جو ہے وہ آزاد کرانے کے لیے، قرض دار کا قرضہ اتارنے کے لیے، مسافر پر خرچ کرنے کے لیے۔ اب قرض دار کا بھی پتہ ہے جس کے اوپر قرض ہے آپ اس کا قرض اتار دیں، مسافر چاہے جتنا مرضی امیر ہے لیکن اگر سفر میں اس کو ضرورت ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ غلام آزاد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے بات آ جاتی ہے یہاں پر جو لوگ اس کے زکوٰۃ کی وصولی پر کام کر رہے ہیں، یعنی جو اس کو گن رہے ہیں، جو اس کو لے رہے ہیں، یعنی جو اس عہدے پر ہیں، جو اس ایک مشن پر لگے ہوئے ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، ورکرز ہیں، زکوٰۃ کی جو سب معاملات دیکھنے والے، تو ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ باقی رہ جاتا ہے ہمارے پاس معاملہ فقیر، مسکین اور تالیف قلب کا۔ اس دن میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوئی تھی تالیف قلب کو لے کر، تو ہم اس کو آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ فقیر اور مسکین کے حوالے سے فرق کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسکین وہ نہیں جو ایک یا دو لقموں کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگائے، اسے ایک یا دو کھجور دے کر لوٹا دیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اس کا حال کسی کو معلوم ہو کہ صدقہ دیا جائے، نہ وہ لوگوں سے کھڑا ہو کر سوال کرے۔ تو مسکین اور فقیر میں صرف اتنا فرق ہے، فقیر مانگ لیتا ہے اور مسکین مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا۔ تو جو آتا ہے نا، ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں دیکھیں جیسے قسم کا کفارہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ مختلف کفارہ آتا ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو وہ مسکین ہمیں پھر جب اس طرح کا کوئی معاملہ، ہمیں پھر فقیر نہیں ڈھونڈنا، ہمیں مسکین ڈھونڈنے، وہ لوگ کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مانگتے نہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور آپ وہ خود ڈھونڈنے، لوگوں کے معاملات خود دیکھنے کس کے گھر میں کیسا سسٹم چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہے آگے ہمارے پاس،
تالیف قلب کے حوالے سے، جس کی میں نے یہاں پہ ڈیفینیشن بھی لکھی ہے ڈیٹیل میں، کہ کیا ہوتا ہے تالیف قلب. ہم زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ ان کافروں کو ہم مال دے سکتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ امید ہو کہ وہ مال کے لالچ میں اسلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اپنی حرکتیں چھوڑ کر شاید کہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، تو ہم ان کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. یا پھر ان مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں جو ابھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو بھی نیا نیا اسلام لے کر آئے، ابھی نیا نیا اسلام لے کر آئے، ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں کی طرف سے کتنی تنگی ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے ماں باپ نے ان کو چھوڑ دیا ہو، یا جو ان کی کفالت کر رہا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو اس کو، تو اس شخص کو بھی، ٹھیک ہے، ابھی جو نو مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی اس معاشرے میں بھی صحیح سے اپنے پاؤں پر کھڑا جو ہے وہ ہونے کے قابل نہیں ہے، تو اسے پھر تب تک دیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے معاشی جو ہے اس کی حالت سنبھل نہیں جاتے. تو تالیف قلب جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا منافقوں کی حوالے سے مزید کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقوں کا ایک گروہ جو ہے وہ شامل تھا جنگ میں. اب ان کو کچھ شرارتیں جو ہیں وہ سوچتی تھی، کبھی وہ کچھ کرتے تھے کبھی وہ کچھ کرتے تھے. جیسے کہ جنگ کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جو سادہ قسم کے سادہ طبیعت کے انسان تھے، اور اب وہ کیا کرتے تھے کہ جنگ میں جب جا رہے ہیں رستے میں مختلف قسم کی سازشیں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، بیسیکلی سازشوں سے زیادہ کہ مسلمان جو ہے وہ کیسے روم کا مقابلہ کیسے کر لیں گے، گویا کہ حوصلے پست کرنے کی کوشش کرنا کہ مسلمانوں نے مکہ کو کیا فتح کر لیا، قریش مکہ کو شکست دے دی، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کو کیسے روم کو جو ہے وہ شکست دے دیں گے. تو یہ تو جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک خیال ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہ جب آپ کچھ کرنے لگے تو وہ آپ کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے آپ کی حوصلہ شکنی کرتے، آپ کو حوصلہ دینے کی بجائے آپ کا حوصلہ توڑتے. تو یہ یہاں پر منافقین جو ہے وہ یہ کردار ادا کر رہے تھے، اور پھر کبھی کہنے لگ جاتے کہ اگر ہم جائیں گے تو وہ ہم تو اتنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے ہمیں قید کر لیا جائے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ منافقوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈر کا ذکر ضرور کیا. منافقوں کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ کہیں اپنے نبی پر ایک صورت نہ نازل کر دے جس میں منافقوں کے دلوں کے حال جو ہے وہ معلوم، اللہ ایسی صورت نہ نازل کر دے جس میں منافقوں کی لسٹ ہو یا منافقوں کے بارے میں بتایا جائے. تو ہمیشہ یہ ڈر ہوتا تھا ان کے، اور خاص طور پر اس موقع پر تو تھا کہ اللہ جو ہے وہ پورا کوئی لسٹ نہ منافقوں کی شیئر کر دے اپنے نبی کے صحابہ کی صورت میں، یا کوئی صورت نہ آ جائے، تو ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مقابلے میں منافقوں کی زندگی کا جو ایک فرق بیان کیا کچھ آیات میں. اللہ کہتے ہیں مومن کی جو زندگی ہے یعنی انجام کے لحاظ سے اور جو اجر ملے گا، کہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں والے باغ میں داخل کرے گا، ایسے باغ کے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دیکھیں مومن اس دنیا میں تکلیف گزار چکا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو میں تم سے ٹیسٹ ضرور لیتا ہوں. کیا خیال کرتے ہو کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، جبکہ تم پر تو ایسی کوئی آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، یا تم سے ابھی تک امتحان نہیں لیا گیا. اور سورۃ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں میں لازماً تمہیں آزماؤں گا اور مختلف چیزوں سے آزماؤں گا.
आजमाना तो है अल्लाह ने। जब मोमिन उस आजमाइश पर पूरा उतरता है और अल्लाह से जा मिलता है तो अल्लाह के पास उसके लिए फिर बेहतरीन अजर है। लेकिन अगर मुनाफिकों का जो हाल है, उनके उस दोगलेपन की वजह से अल्लाह के यहाँ उनके लिए जहन्नुम है और वो सबसे निचले घड़े में होंगे। जन्नत के जैसे दर्जात है, इसी तरह से जहन्नुम के भी जो है वो दर्जे सबसे निचले दर्जे के अंदर मुनाफिकीन होंगे उनके दोगलेपन की वजह से। हमें देखना है हमारी जिंदगियां, हमारे अमल कितने जो है वो इस्लाम के मुताबिक हैं, कितने मोमिनों वाले और कितने मुनाफिकों वाले। सबसे पहले तो अगर हम अपनी नमाज को ही देख लें तो वही मुनाफिकों जैसी नमाज है कि लेट करके पढ़ना, ठूंगे लगा के पढ़ लेना। जब नमाज की अजान होती है तो जो है वो दिल जो है वो होना कि अब नमाज पढ़नी पड़ेगी, ऐसे बेदिली से जाना, मुसल्ले पर खड़ा होना और क्या पढ़ रहे नहीं पता, बस सजदे देकर उठ गए। तो सबसे पहले तो हमारी नमाज ही मुनाफिक की नमाज जैसी है, बाकी अमल तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो वही एनालिसिस अगर हम कर लें तो ये सिर्फ अल्लाह उन लोगों को नहीं कह रहा कि जिनके दिलों के अंदर ईमान है, जिनके दिलों के अंदर सॉरी कुफर है और जुबान पर ईमान है। ऐसे लोगों के बारे में भी वो बात है कि जिनकी जुबानों पर तो ईमान है, दिल में भी ईमान है, लेकिन अमल में मुनाफिकत है, अमल में जो है वो इस्लाम के खिलाफ जाना है। अल्लाह ऐसे लोगों की भी बात कर, वो भी मुनाफिकत ही है, वो भी डबल स्टैंडर्ड है, वो भी दोगलापन है कि आप कहें कुछ और करें कुछ और। आपके अमल जो है वो वैसे ना हो जैसा कि अल्लाह ताला कह रहे। तो हम जब ये आयत पढ़ते हैं तो ये सोचकर बरीजुमा नहीं हो सकते, ये सोचकर रिलैक्स नहीं हो सकते ये तो मोमिनों के मुनाफिकों के बारे में, इनसे हमारा क्या लेना देना। हमें अपने आप को देखना है कि कहीं हमारी जिंदगियां, हमारे अमल तो मुनाफिकों के जैसे नहीं, हमारे अमल तो इस्लाम के खिलाफ नहीं जा रहे। क्या तो हम अपने आप को मुसलमान रहे हैं, लेकिन अमल क्या है। और फिर उसके बाद सूरह तौबा आयत नंबर 73, अब हुक्म दिया जा रहा है ए नबी, इन काफिरों को और मुनाफिकों का पूरी ताकत से मुकाबला करो। कोई सख्ती से नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है, इनके साथ सख्ती वाला मामला करो, क्योंकि अल्लाह के नजदीक इनका ठिकाना दोजक है। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, अब आपके लिए आप जो है वो अब आपके लिए जायज नहीं कि आप इनके साथ नरमी वाला मामला करें। जो नरमी वाला मामला आपने करना था वो आपने कर लिया, अब सख्ती का मामला करें। और उसके बाद आगे जो कुछ आयात में मुनाफिकों का इस हवाले से किरदार बयान किया, माल को अल्लाह के रस्ते में देने के हवाले से, कि मुनाफिक हमेशा, अब यहां पे भी हमारा एक हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इन आयात के जरिए, कि माल होता था लेकिन कहना कि नहीं हमारे पास माल नहीं है, अल्लाह देगा तो हम जरूर अल्लाह के रस्ते में देंगे। लेकिन जब अल्लाह ने माल दे दिया तो फिर उसमें कंजूसी करने लगे और फिर गए अपनी बात से। तो क्या हम तो नहीं कहीं ऐसा करते? अल्लाह ने दिया हुआ है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा है, अल्लाह देगा तो मैं और दूंगी, फिर मैं दूंगी, अभी मेरे हालात नहीं ठीक, अभी ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। मुनाफिकों को ज़कात जो है वो एक तावान की सूरत लगती थी, तो वो कहते थे कि नहीं हमारे पास माल नहीं है, अल्लाह हमें माल देगा, मालो दौलत देगा तो हम जरूर सदका करेंगे। और जब अल्लाह ने दिया तो अपनी बात से फिर गए, कंजूसी करने लगे, कोई सदका कोई खैरात नहीं। हमें देखना है हमारे अमाल तो नहीं है ऐसे की। फिर उसके अलावा अल्लाह ने मुनाफिकीन की एक और हरकत का जिक्र किया। अल्लाह कहते हैं मुनाफिकीन ताना देते हैं। देखिए गज़वा तबूक के मौका पर, जहां पर
کمی تھی، اور میں پس منظر پیچھے بیان کر چکی ہوں. اس موقع پر کہا گیا تھا کہ جو کوئی جو لا سکے، جہاد کے لیے جو ہے وہ اپیل کی گئی تھی فنڈ کہ آپ جو کوئی بھی جو دے سکے. تو سب صحابی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان نے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھی چیزیں اٹھا لائے تھے، اور حضرت بکر تو سارے کا سارا ہی گھر لے آئے تھے اٹھا کر، اور سب مال اب ڈھیر لگا ہوا ہے. اور ایک صحابی ہے ابو عقیل، وہ غریب تھے. تو اب وہ غریب تھے تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اب آپ دیکھیں نا، جس کے دل میں ایمان ہے یا جس کے دل میں جو ہے وہ چاہت ہے، لگن ہے، تو وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ دیکھیں نیتوں کو دیکھتا ہے. اب وہ صحابی بہت غریب ہے، کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، سارا دن ایک باغ میں مزدوری کرتے ہیں، اور پھر ان کو اس مزدوری کے عوض کچھ کھجوریں ملتی ہیں، اور وہ کھجوریں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ دے سکتا ہوں جہاد کے لیے. تو دیکھیں اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، ہمارے پاس ذرائع نہ ہوتے، ہمارے پاس اسباب نہ ہوتے، یا ہمارے پاس اتنا مال نہ ہوتا، تو ہم بہانہ بنا دیتے، سمپلی ہم کہہ دیتے کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں کہاں سے کروں. لیکن آپ ان صحابی کا ایمان دیکھیے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ میں دوں اپنی طرف سے، نہیں ہے استطاعت، محنت کی، اور محنت کر کے اللہ کے راستے میں دیا. اور رسول اللہ نے وہ کھجوریں پورے مال پر رکھی، سب سے اوپر رکھی، اور کہا کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ کچھ تھا نہیں، لیکن محبت اتنی ہے اسلام سے کہ محنت بھی کرنی پڑی، تو محنت کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو لا کر رسول اللہ کی خدمت میں دی. تو ایسے بھی صحابی موجود ہیں. تو غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں پر منافقین تانا دیتے تھے، تو اب ان کھجوروں کے عوض، یہ جو کھجوریں تھی اللہ کو تو بڑی محبوب تھی، اور رسول اللہ نے بھی کو بھی بڑی جو ہے محبوب تھی وہ چند کھجوریں. حالانکہ اب دیکھا جائے عملی طور پر تو وہ کھجوریں کیا کر سکتی تھی، لیکن اللہ کو وہ محبوب تھی. کیوں؟ وہ نیت جو تھی، وہ جس نیت سے لائے تھے، وہ نیت اللہ کو بڑی پسند آ گئی. تو منافقین تانا دیتے کہ یہ کیا ہے. تو جہاں پر صحابی یہ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہیں وہ منافقین کا جو ہے وہ رد عمل اس کا مختلف تھا. اور اب یہاں سے آگے عبداللہ بن نبی کے بارے میں پڑھا جائے گا. عبداللہ بن نبی منافقین مدینہ کا سردار، تمام مدینہ کے منافقوں کا سردار. کسی منافق کے بارے میں نہیں پتا کہ کون ہے منافق، سوائے چند کے، لیکن عبداللہ بن نبی کی منافقت سب کے سامنے کھل کر تھی. عبداللہ بن نبی کو رسول اللہ سے مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا، کیونکہ اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ میں آنے سے پہلے اس کو تاج پہنایا جانا تھا. لیکن جس طرح سے رسول اللہ آئے تو یہ وہ جو تاج سرداری کا دیا جانا تھا وہ کینسل ہو گیا. اس کو بڑا بکس تھا کہ میری جو سرداری ہے وہ اس نبی کی وجہ سے گئی، اس شخص کی وجہ سے گئی. بہرحال عبداللہ بن نبی جو ہے وہ غزوہ تبوک کے کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گیا، اور عبداللہ بن نبی کا جنازہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. عبداللہ بن نبی کا جو بیٹا تھا عبداللہ، حضرت عبداللہ جو ہے وہ بہت سچے صحابی تھے اور ایمان سے بھرپور. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیے، اور انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کرتا بھی مانگا کہ آپ اپنا کرتا دیجئے تو میں اس میں ان کو نہ کفن دوں گا.
تو وجوہات رسول اللہ کی جنازہ پڑھانے کی تو یہ تھی کہ رسول اللہ رحم دل تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے اندر سختی والا معاملہ نہیں تھا. انہوں نے چونکہ صحابی تھے اور بہت زیادہ ایمان تھا ان کا، رسول اللہ کا ہمیشہ ساتھ دیا. تو اب جب انہوں نے رسول اللہ سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیے، شاید وہ منافق تھا، شاید کہ اللہ مغفرت جو ہے وہ کر دے، تو رسول اللہ انکار نہیں کر سکے. ایک تو رحم دلی، دوسرا یہ کہ جو صحابی اس ٹائم دیکھیں اپنے باپ کے خلاف گئے جب وہ زندہ تھے، لیکن باپ کا انتقال یہ تو ایک فطری ایک چیز ہے کہ باپ کے ساتھ لگاؤ، اب وہ چلا گیا اس دنیا سے. اس وقت جو تکلیف ہے، اس تکلیف میں کہ وہ دل شکستہ نہ ہو کہ رسول اللہ نے میری بات کو جھٹلا دیا اور میری بات کو جو ہے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں میں کروں گا، تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان کو محسوس نہ ہو. اور پھر کرتا دینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عباس کے لیے کرتا جو ہے وہ چاہیے تھا. تو عبداللہ بن نبی چونکہ حضرت عباس کی قد و قامت کا تھا تو عبداللہ بن نبی سے لیا گیا تھا اور عبداللہ بن نبی نے دیا تھا. تو رسول اللہ نے پھر جو ہے وہ کرتا دیا تاکہ جو ہے وہ احسان اس کا جو ہے وہ چکایا جا سکے. تو یہ وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن نبی کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا. تو اب حدیث اس کے متعلق جو ہے وہ ڈیٹیل میں آتی ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن نبی مر گیا. اب اس کے بیٹے جو عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، درخواست کی کہ اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا. پھر اس نے درخواست کی کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو عمر نے روک دیا. آپ دیکھیں کہ جہاں پر دین کی بات آتی ہے نا تو وہاں پر صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ دین میں یہ چیز نہیں آپ ایسے کر رہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی نہیں ہوتا کہ کون کس نے عہدے کا ہے. ہم لوگ جیسے کر لیتے کہ فلاں تو فلاں عہدے کا تو آپ تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. جو جہاں پر آپ کو لگے کہ نہیں یہ تھوڑا سا دین یہ کہہ رہا ہے اور یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کھڑے ہو کر آواز اٹھائیں گے. تو حضرت عمر نے روک دیا اور کہا کہ رسول اللہ یہ آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں اللہ نے منع کیا نا، بلکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں دعا کروں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے دعا کرو یا نہ کرو تو 70 بار بھی اگر تم ان کے لیے دعا کرو گی یہ نہیں بخشے جائیں گے. تو میں ایسا کروں گا، میں 70 بار سے زیادہ دعا کروں گا. 70 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، میں 70 دفعہ سے زیادہ کر لوں گا تو اللہ معاف کر دے گا. تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ یہ منافق تھا اور اس نے یہ کام کیے آپ کے ساتھ، سارا کچھ یاد دلایا. لیکن رسول اللہ نے بہرحال نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی. تو پھر اس وقت جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی. اور وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت یہ تھی کہ اگر منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، اس کی قبر پر نہ جایا جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حالت نافرمانی میں مر گئے. تو پھر یہاں پر اب منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا میں فائدہ. اب ہمارے لیے تو منافقت کسی کی کھل کر باہر نہیں آتی کیونکہ یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں کسی ایسا شخص جس کی منافقت کھل کر باہر آ جائے، سامنے آ جائے، پھر وہاں پر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن جس کے بارے میں ہم شک ہے اور کچھ کہہ رہے تو ہم پھر اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے. حد بھی. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ذکر جو ہے وہ کچھ آیات میں اس طرح سے ہوا ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین نہیں جا رہے تھے جہاد پر. اللہ نے کہا کہ تم تو پھر عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہی رہ لو. عورتوں کے مطلب کہ عورتیں کمزور ہیں اور مرد کو عورت کا تانا دینا کہ مرد کو برداشت نہیں ہوتا. کسی مرد کو آپ کہیں کہ تم تو عورتوں کی طرح جو ہے بیٹھ جاؤ. اللہ نے ان منافقوں کو یہ کہا کہ مطلب تم عورتوں اور بچوں کی طرح اور جو
بیمار لوگ ہیں ان کی طرح تم اب جو ہے وہ رک جاؤ، یہاں پر نہ جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو غنی تھے، جو جا سکتے تھے جہاد پر، جن کے پاس مال بھی تھا، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے پسند کیا کہ وہ پیچھے رہیں گے عورتوں کے ساتھ. تو یاد رکھیں غزوہ تبوک کے موقع یہ جو دو چیزیں، مقصد جو تھا اس کا، ایک تو اعلان برات کیا مشرکوں کے ساتھ کہ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور دوسرا ان صحابی کو معاف کرنا بھی تھا کہ جو غزوہ تبوک پر شامل ہوئے تھے. ایمان سچا تھا، سچے صحابی تھے، لیکن شامل نہیں ہوئے تھے غزوہ تبوک پر کچھ وجوہات کی بنا پر. اللہ نے پھر ان کو کہا کہ آپ توبہ کیجیے اور میں معاف کروں گا آپ کو. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ایسا نہیں تھا کہ یہ منافقین ہی رکے تھے، بلکہ کچھ صحابی جو سچے ایمان والے تھے وہ بھی رک گئے تھے، نہیں گئے تھے. اور بعد میں پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر معافی مانگی اور پھر اللہ سے بھی مانگی، تو اللہ نے پھر ان کو معاف کیا. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ الزام تو یعنی دکھ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غنی تھے، جن کے پاس استطاعت تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل سکتے، انہوں نے اجازت مانگی رسول اللہ سے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ شامل ہونا انہوں نے پسند کیا. اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا یہ کچھ نہیں جانتے. اور جب مہر لگ جاتی ہے تو آپ کے پاس آنکھیں بھی ہیں، آپ کے پاس کان بھی ہیں، اور آپ کے پاس دماغ بھی ہے، آپ کے پاس زبان بھی ہے، سب کچھ. مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے سچ سامنے ہے، نہیں نظر آئے گا، سنائی دے رہی ہے بات، لیکن وہ صرف کانوں سے ٹکرائے گی، دل تک اثر نہیں کرے گی، کیونکہ دل پر تو اللہ نے کور کر دیا ہے. یا جو بھی چیز جا رہی ہے، جو بھی بات جا رہی ہے، وہ اس کور سے ٹکرا رہی ہے اور باہر آ رہی ہے، دل کے اندر نہیں جا رہی. کیوں؟ کیونکہ مہر لگ چکی ہے، بند کر دیا گیا، سینہ بند کر دیا اللہ نے. تو یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر سم ٹائم ہوتا ہے آپ کو کوئی چیز سامنے رکھی ہے، آپ کو کوئی کہہ رہا ہے وہ چیز پڑی ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہی، نہیں سامنے چیز موجود ہے پر آپ دیکھنے سے قاصر. تو یہ معاملہ ہے کہ جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن ایسے کان نہیں ہوتے جو دین کی بات کو سن سکے، ایسا جو زبان نہیں ہے جو سچ بات اور حق بات کہہ سکے، ایسی آنکھ نہیں ہے جو پھر صحیح بات دیکھ سکے. پھر سب کچھ وہ کر رہے، دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، بول بھی رہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے پھر وہ اسلام کے علاوہ ساری چیزوں کے ہو رہا ہے. اسلام جہاں پر آ رہا ہے، دین کی جو بات آ رہی ہے وہ پھر ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن صرف دل پر جو چونکہ کور ہو گیا تو اس کور سے ٹکراتی ہے اور باہر آ جاتی، اثر نہیں کرتی، اندر نہیں جاتی. تو لہٰذا ایسے لوگوں کی صف میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے کہ جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے، کیونکہ جس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ وہ خود چاہے اور اللہ اسے ہدایت. اور جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر اس کو کیا پتا کہ میں نے کیا ہدایت مانگی ہے تو کیا نہیں. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر لگائے، اللہ کے دین کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اللہ کے دین کی طرف پلٹ جانا چاہیے اور اللہ کے دین کو فالو جو ہے وہ کرنا چاہیے. پارہ نمبر 10 کا اختتام یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور پارہ نمبر 11 کا ہم لوگ انشاءاللہ شروعات کریں گے، جس میں تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ سورۃ التوبہ کا، اور پھر ہم سورۃ یونس شروع کریں گے، اس میں یونس کا قصہ پڑھیں گے. اب آگے سے جو صورتیں آئیں گی ان میں ہم نبیوں کے قصے پڑھیں گے، معراج پڑھیں گے، مکھیوں کے یعنی شہد کی مکھیوں کے حوالے سے ان مختلف صورتوں کے پارٹس میں بتا رہی ہوں، جس میں یوسف کی بھی ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے. سورۃ مریم اتنی خوبصورت صورت ہے. تو اب آگے سے جو جنگ کے حوالے سے بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. کل کا تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ شاید شروع کے 10-15 منٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے سے
شروع ہو جائے گا. تو بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ دوبارہ سے چیزیں جو ہے وہ شروع، جس طرح شروع کے اندر ہمارے احکامات تھے، حرام اور حلال کے حوالے سے چیزیں تھیں اور کچھ بڑے مزے کے ٹاپکس تھے. تو پھر بیچ میں جنگ کے حوالے سے آگے، تو عموماً جو جنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے. اور لیکن عمومی طور پر زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ بھی قصوں کی طرف، احکامات کی طرف، اور وہ اب انشاءاللہ دوبارہ سے پھر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع